अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के दौरे तर्जुमा कुरान का सिलसिला हमारा जारी है और इंशाअल्लाह आज हम 14वां रुकू जो है और 14वां सिपारा पूरा मुकम्मल इंशाअल्लाह जो है ना वो हम तर्जुमा पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आज 13 सिपारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 14वां सिपारा इंशाअल्लाह सूरह अल हिजर और सूरह नहल इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो मैं तरीक़ाकार जो हमारा है उसके मुताबिक इब्तिदा में चंद आयात की तिलावत के लिए पहले साजिद भाई से दरख्वास्त करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह हम इसकी तलखीस पेश करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल जो उर्दू तर्जुमे का मतन है वो पढ़ा जाएगा। तो सैयद साजिद हुसैन भाई से दरख्वास्त है कि इब्तिदाई 5 आयात की तिलावत कर दी है सूरह अल हिजर की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مجيد وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अब इंशाल्लाह जो है हम इसका तलखीस आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि ये जो 14वां रुकू है इसमें 2 सूरतें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सूरह अल हिजर जिसके 6 रुकू हैं और सूरह नहल जिसके 16 रुकू हैं इंशाल्लाह, वो आज इंशाल्लाह आज हम इसमें मुकम्मल तौर पे पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाह। सूरह अल हिजर का आगाज़ जो है ये बुनियादी तौर पर मक्का मुकर्रमा का जो आखिरी दौर है उसी में नाजिल हुई है और इसमें भी कुफ़ार के लिए जहाँ उनके लिए इसमें अल्लाह ताला ने समझाया भी है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो जो एक जिस तरह से फ़ाइनल नोटिस होते हैं उस तरह का जो है ना ये यहाँ पर अल्लाह रब्बुल करीम ने इनसे खिताब किया है। तो जो पहला रुकू है इसमें अल्लाह ताला ने जो है इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत और सदाकत की गवाही देते हुए ये आगाह किया है कि ये जो कुरान नाजिल हो रहा है ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने ही इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले रखा है। तो क़यामत तक इस बात को समझ लेना चाहिए कि क़यामत तक इस कुरान में ना तो कोई तहरीफ हो सकती है और ना ही कोई इसके किसी हिस्से को छुपा सकता है। और ये बात पूरी दुनिया में जो लोग भी ज़रा सी भी तहकीक करते हैं, तहकीक ज़रा सी भी जिसने भी की है किसी भी ज़माने में, वो इस बात को जानता है कि कुरान के अंदर किसी भी किस्म की कोई तहरीफ जिस तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया उसी अंदाज के अंदर मौजूद है, ज़रा सी भी तहरीफ इसके अंदर नहीं हुई है। रुकू नंबर 2 जो है उसमें अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का तज़किरा किया यहाँ पर और ये बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जो आसमान पर खूबसूरत आसमान बनाया है और सितारे चाँद बनाए हैं यहाँ पर, और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल करीम ने जो एक कंट्रोल्ड एरियाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पर बनाए हैं आसमान के अंदर, और उसमें तज़किरा आएगा हमारे सामने के जो शयातीन हैं वो जब कोई ख़बरें लेने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर किस तरीके से शहाब साकिब जो है उनके ऊपर मारे जाते हैं। यहीं पर फिर अल्लाह रब्बुल करीम ने बयान किया है कि रिज़्क़ के ख़जाने जो हैं वो अल्लाह ही के पास हैं और जितनी ज़रूरत होती है मखलूक़ात की उतना रिज़्क़ पैदा होता रहता है इस ज़मीन के अंदर से। मतलब ऐसा नहीं है कि इस ज़मीन में अल्लाह ताला ने एक मरतबा कोई रिज़्क़ पैदा कर दिया और उसको छोड़ दिया है और ये जो इंसान परेशान होते रहते हैं कि भाई रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और खाने वाले बढ़ रहे हैं और दुनिया के अंदर ग़िज़ा कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल करीम ने जितनी भी मखलूक़ात इस दुनिया के अंदर पैदा होंगी सबके हिसाब किताब के साथ अल्लाह ताला ने रिज़्क़ रखा हुआ है इसके अंदर
اور وہ رزق اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے نکالتے رہتے ہیں اس کے اندر سے. تو اس لیے جو یہ انسان اپنے طور پہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دنیا کے اندر خرابیاں پھیلاتے ہیں, برتھ کنٹرول کرتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں, تو یہ سارے شیطانی کام ہیں. پھر اللہ رب کریم نے یہاں پر پورا جو پانی کا سائیکل ہے, کس طریقے سے تازہ پانی فراہم کیا جاتا ہے, کس طریقے سے نعمتیں فراہم کی جاتی ہیں, اس کا پورا بیان کرنے کے بعد اللہ رب کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں, اتنی بے شمار نعمتیں جن کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے, تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی جواب دہی بھی ہوگی. ایک ایک نعمت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی کہ تم نے اس پر کس طرح سے شکر کیا اور اللہ کی اطاعت کی یا نہیں کی. تیسرے رکوع میں جا کر پھر اللہ رب کریم نے جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ یہاں پر آدم و ابلیس کا جو قصہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہاں پر بیان کیا گیا ہے, اور اللہ رب کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے وہ اشرف بنایا ہے, آدم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین بنایا ہے مخلوقات کے اندر. یہ رب کریم نے جو ہے نا وہ اس کو واضح طور پر یہاں بیان کیا ہے. اور چوتھے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب کریم نے وہاں پر یہ بیان کیا کہ جہاں تفصیل آئے گی, ایک نقطہ اس کے اندر جو ہے جو خاص طور پہ قابل ذکر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کرنا چاہیے, وہ یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ انسان ہیں تو آپس میں کچھ نہ کچھ رنجشیں یا دل میں چھوٹی موٹی قدورتیں جو ہیں انسانوں کے وہ رہتی ہیں. تو اللہ رب کریم یہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا, تو داخل کرنے سے پہلے جو انسانوں کے اندر چھوٹی موٹی جو قدورتیں ہوں گی ان کو جو ہے انسانوں کے اندر سے نکال دیا جائے گا, ان کو دور کر دیا جائے گا ان کو. پانچویں رکوع میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا دوبارہ سے, اور پھر جو ہم جنس پرستی اور بے حیائی اور فحاشی جو لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر, ان کا کس طرح کا انجام ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ آئے گا, اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ یہاں پر آئے گا. چھٹے رکوع میں اللہ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہاں پر خطاب فرمایا ہے, جس طرح کہ میں نے شروع میں یہاں پر عرض کیا کہ یہ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں جو ہے یہ سورت جو ہے نازل ہوئی ہے, اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کفار کے اور مشرکین کے جو ان کے طرف سے جو تکلیفیں تھیں, جو تعذیب تھی, جو تشدد تھا, وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا, اور بظاہر جو ہے نا وہ ایک اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی ہے, اور فرمایا ہے کہ ان کی جو مشرکین ہیں ان کی شرارتوں پر اور ان کی سازشوں پر آپ جو ہے وہ غمگین نہ ہوں. اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات کا یعنی سورہ فاتحہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے, اور ساتھ میں یہ بیان فرمایا کہ سکون دل کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کی تلاوت سے جو ہے وہ آپ مدد حاصل کیجیے. اس کے بعد سورہ نحل شروع ہو جاتی ہے. سورہ نحل کے اندر بھی آپ کو موضوع اسی طرح کا ملے گا, شرک کا ابطال ملے گا, توحید کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ملے گی, اور پھر مشرکین جو سازشیں کر رہے تھے ان کے حوالے سے یہاں پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فہمائش ان کی ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. رکوع نمبر 1 جو ہے اس میں اللہ رب کریم نے پوری کائنات کا تذکرہ کیا کہ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے استفادے کے لیے بنائی ہے, اور انسان کو بنایا ہے, اور انسان کو بے ہدایت نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان بھی جو ہے نازل کیا. یعنی صرف زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا نہیں کی ہیں, بلکہ بہترین زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ بھی جو ہے بتایا ہے. دوسرے رکوع میں اللہ رب کریم اپنی نعمتوں کا تذکرہ یہاں پر آپ کو کنٹینیو ملے گا. مختلف جو زمینی اور سمندری اور آسمان سے نازل ہونے والی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو ان کا تذکرہ تفصیل سے یہاں پر ہمارے سامنے آئے گا, اور اللہ رب کریم جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں انسانوں کو کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ اس قدر نعمتیں حاصل ہونے کے بعد بھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا. تیسرا جو رکوع ہے اس میں
جو لوگ جس طرح مشرکین قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ارے بھائی یہ تو پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں جو ہمیں سنا رہے ہیں، یہ تو یہ دراصل قرآن کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ توہین جو ہے وہ بیسکلی کر رہے تھے اللہ کے کلام کی. تو اللہ کے کلام کی توہین کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ تیسرے رکوع میں آئے گا. چوتھے رکوع میں اللہ رب کریم نے جو ہے یہ بیان فرمایا کہ جو قرآن ہے اس میں سب سے بڑی خیر ہے اور متقین کے لیے اس میں سکون اور راحت ہے اس کے اندر. پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جو جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں آتے رہے ہیں ان کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، یعنی کہ مکمل عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو ہر معاملے کے اندر، اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے انسان ہو یا شیاطین میں سے ہوں، کہ وہ لوگ کے جو یا کوئی فرد ہو یا گروہ ہو یا کوئی ملک ہو یا پوری قوم ہو مل کر، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی حدود کو توڑ دیں، اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیں، ان کی حدود سے باہر نکل جائیں، وہ لوگ طاغوت کہہ جاتے ہیں، جو طغیانی کرتے ہیں دنیا کے اندر، جو شرارتیں کرتے ہیں. اور اللہ رب کریم نے بیان کیا کہ اللہ کے ان باغیوں کی اطاعت سے انکار کرنا، یعنی کہ طاغوتوں کا انکار کرنا. طاغوت چاہے کوئی ملک ہو، چاہے کوئی پارٹی ہو، چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی انسانوں کا گروہ ہو، اس سے انکار کرنا اور اس کے خلاف جد و جہد کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا ایک لازمی تقاضا ہے. چھٹے رکوع میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث، آپ کی سنت، آپ کی سیرت مبارکہ ہے، اس کی جو ہے اہمیت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی وضاحت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کر کے مثال پیش کرنا لوگوں کے سامنے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام یا شریعت جو چیز ہے یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں مل کر بنتی ہیں. محض قرآن جو ہے وہ شریعت نہیں ہے اور محض سنت بھی شریعت نہیں ہے، دونوں چیزیں مل کر جو ہے وہ شریعت بنتی ہیں. اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو عام طور پہ مختلف زبانوں میں جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ اٹھاتے رہے ہیں کہ بھئی ہم تو صرف قرآن پہ عمل کریں گے اور سنت تو چونکہ جو ہے نا وہ مشتبہ ہے تو اس لیے اس پہ عمل نہیں کریں گے. یہ وہ بات کرتے رہے ہیں. اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ تفصیلی مطالعہ کرنے کی اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے. ساتویں رکوع میں جو ہے ہمیں یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم زبان سے اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کر بھی لو، لیکن عملی طور پر اپنے نفس کے یا اپنے رسم و رواج کے یا اپنے وطن کے پجاری بن جاؤ، تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، بہت ہی غلط بات ہے یہ والی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اکثر درپیش آتا ہے کہ لوگ وہ زبان سے ضرور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے کر آئے اور ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب وقت پڑتا ہے دین کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنے کا تو کہیں ہم اپنے نفس کی بات مان رہے ہوتے ہیں اور کہیں ہم اپنے رسم و رواج کے جو ہے وہ غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. آٹھویں رکوع میں اللہ رب کریم نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان خاص طور پہ جب بھی اختلافات پیدا ہو جائیں تو اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف رجوع کریں، اور اگر وہاں پر وہ احکامات موجود نہ ہوں جو مسئلہ درپیش ہو تو پھر جو امت کے اندر جو مستند علماء ہیں وہ پھر اجتہاد کریں اور امت جو ہے ان کے اجتہاد کو تسلیم کرے. 9ویں رکوع میں اللہ رب کریم نے اپنے مختلف مشروبات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اپنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، وہ ہمارے سامنے تفصیل سے آئے گا. شہد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے یہاں پر، دودھ کا، پانی کا، پھلوں کے رس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. رکوع نمبر 10 جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو بالکل عام فہم مثالیں یہاں پر اللہ رب کریم نے بیان فرمائی ہیں کہ جو عبد اور معبود کا فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا یہاں پر، کہ ایک بندہ جس کے پاس بہت مال و دولت ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرے جن کو تم اپنے جو ہے وہ معبود بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تم کیسے دونوں کو ایکویٹ کرتے ہو، اللہ کو اور ان لوگوں کو؟ اور ایک دوسری مثال دی گئی ہے کہ ایک غلام کی، کہ ایک ایسا غلام ہے
جو کہ بہت ہی نکما قسم کا غلام ہے، اور ایک غلام ہے جو کہ اپنے مالک کی ہر بات کو مانتا ہے اور ہر فرمان کو بجا لاتا ہے، اس کو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مثال یہاں پیش کی ہے۔ 11ویں رکوع میں اللہ رب کریم نے اپنی بے شمار نعمتوں کا وہاں پہ تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے جانوروں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بھی دیا، پینے کے لیے بھی دیا، اور ان کی کھالوں اور بالوں کے ذریعے رہنے سہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لباس بنانا سکھایا اور دشمن سے اپنی حفاظت کرنے کا طریقہ کار انسانوں کو سکھایا۔ تو یہ اللہ رب کریم نے تفصیل سے یہاں پر ہمارے سامنے بات آئے گی۔ 12ویں رکوع میں بہت ہی ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے آئے گا کہ روز قیامت جو ہے ہر امت کے اوپر ایک گواہ لایا جائے گا، یعنی کہ ایک جو اس کے نبی ہوں گے ان کو پیش کیا جائے گا۔ گواہی کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی آ کر یہ بتائیں گے کہ میں نے اللہ کا جو دین تھا وہ مکمل طور پر اس قوم کے پاس پہنچا دیا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا اور ہدایت کی تھی۔ آگے عمل کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی دعوت کو آگے پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے اپنے کام کو کیا یا نہیں کیا، یہ وہ پھر جواب دیں گے، وہ قوم جواب دے گی اس دن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو امت ہم لوگ ہیں، ہمارے اوپر گواہ بن کر آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میں نے مکمل طور پر تیرا دین پہنچا دیا تھا، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، اور پھر آگے اس قوم نے عمل کیا یا نہیں کیا، وہ اس کے لیے قوم یا امت جو ہے وہ جواب دے ہے۔ 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اہم ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کا اور اسلامی حکومت کا ایک فریم ورک، ایک چھوٹا سا اس کا فریم ورک کا کچھ اہم نقطے ہیں جو یہاں پر آئیں گے، یعنی عدل کرنا، احسان کرنا اور صلہ رحمی کرنا، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے جو ہے رکنا، معاہدوں کی پابندی کرنا، یہ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ 14ویں رکوع میں جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد، ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور 15ویں رکوع میں یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناشکری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھوک اور خوف کا عذاب جو ہے نا وہ مسلط کر دیتا ہے۔ تو جس قوم کے اوپر بھی آج اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں، اہل پاکستان، تو جو ایک خوف کی اور بھوک کی اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی ایک جو فضا ہے، تو اس کا اگر جائزہ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کردہ ایک چھوٹا عذاب ہی کی ایک صورت ہے بنیادی طور پر، اور ایک چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو لوٹ کھسوٹ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، اور پوری قوم کو جو ہے وہ ہیجان کے اندر اور پریشانی کے اندر اور غربت کے اندر اور افلاس کے اندر مبتلا کر دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور اس سے نکلنے کا طریقہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے اوپر مکمل طور پہ عمل کریں۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور یہ تلقین کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے تھے اس کا تذکرہ آئے گا، اور طریقہ کار بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے یہاں پر کہ کس طریقے سے یہاں پر بہت ہی اہم ہدایت دے دی گئی ہے کہ کس طرح لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، یا کس طرح آپس میں جو کمیونیکیشن کس طرح ہونی چاہیے لوگوں کی۔ تو اللہ رب کریم نے واضح طور پر بیان کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو دلائل کے ساتھ، احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ جو ہے دعوت دو لوگوں کو۔ معاشرے کے جو لوگ جس طرح کے ہیں ان کی ذہن کے مطابق اور حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کو اللہ کی بات سمجھاؤ، اور پھر لوگوں کے سامنے جب بات کرو تو درد دل کے ساتھ بات کرو، یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ اور جب بحث مباحثہ ہو تو اس کے اندر شائستگی اختیار کرو، زبان اچھی استعمال کرو، الفاظ اچھے استعمال کرو،
रवैया अच्छा इस्तेमाल करो, ये ना हो कि एक दूसरे को गालियां दो, एक दूसरे के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करो, और जब ज़्यादा बहस मुबाहिसा बढ़ते हुए देखो तो वहाँ से उठ जाओ। ये तरीक़ेकार है, यानी कि जादिल हम बिल्लती ही अहसन। जब 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 जिदाल होता है, जब बहस मुबाहिसा होता है, तो उसके अंदर भी अहसन तरीका जो है ना इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और ये जो आजकल के हालात हैं, इसमें ख़ास तौर पे हमें ये बात तो सीखनी भी चाहिए और एक एक फ़र्द को सिखानी चाहिए कि आपके आपके इख्तलाफात किसी भी नौइयत के हों, आपके लोगों के साथ इख्तलाफ राय हो सकता है, आपके ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, और ये होता है, ये बिल्कुल इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएं, एक दूसरे के ज़ाती दुश्मन बन जाएं, एक दूसरे की इज्जतें उतारने लगें, एक दूसरे के लिए गलत अल्फाज और गालियाँ इस्तेमाल करने लगें, और उनकी रगें फूली हुई हों, चेहरे सुर्ख हो रहे हों उनके, और एक दूसरे के गिरबान पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। तो ये ऐसा वक्त है कि जब हमें अल्लाह के दीन के ज़रिए, अल्लाह के कलाम के ज़रिए ना अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और अपने आप को भी ये समझाने की ज़रूरत है। इसके बाद इंशाल्लाह अब हम तर्जुमे की तरफ चलेंगे, और मैं दरख्वास्त करूँगा आलमगीर भाई से कि सूरह अल हिज्र का तर्जुमे का यहाँ से आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा, ये आयत हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की। बईद नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है, बचता बचता कर कहेंगे, पिछता कर कहेंगे कि काश हमने सर तस्लीम खम कर दिया होता। छोड़ो इन्हें, खाएं पिए मजे करें, और बुलावे में डाले रखे इनको झूठी उम्मीद। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया है, इसके लिए एक खास मोहलत अमल लिखी जा चुकी थी। कोई कौम ना अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है और ना उसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं, ए वो शख्स जिस पर ये जिक्र नाजिल हुआ है, तो तू यकीनन दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को लेकर क्यों नहीं आता? हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते। वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं, और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। रहा ये जिक्र, तो इसको हमने नाजिल किया है और हम खुद इसके निगहबान हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमसे पहले बहुत सी गुजरी हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल ना आया हो और उन्होंने इसका मजाक ना उड़ाया हो। मुजरमीन के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाख के मानंद गुजारते हैं। वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। कदीम से इस कमाश के लोगों का यही तरीका चला आ रहा है। अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते और वो दिन दिहाड़े उसमें चढ़ने भी लगते, तब भी वो यही कहते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। ये हमारी कार फरमाई है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए, उनको देखने वालों के लिए सितारों से आरास्ता किया, और हर शैतान मरदूद से उनको महफूज कर दिया। कोई शैतान इनमें राह नहीं पा सकता इल्ला ये कि कुछ सुन गुन ले। और जब वो सुन गुन लेने की कोशिश करता है तो एक शोला रोशन इसका पीछा करता है। हमने जमीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, इसमें हर नौ की नबातात ठीक ठीक नबी तुली मिकदार के साथ उगाई, और इसमें मईशत के असबाब फराम किए, तुम्हारे लिए भी और उन बहुत सी मखलूकात के लिए भी जिनके राज़िक तुम नहीं हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, और जिस चीज़ को भी हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर मकदार में नाजिल करते हैं। बारावर हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं। इस दौलत के खजानेदार तुम नहीं हो। जिंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से गुजरे हुए हैं उनको भी हमने देख रखा है, और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सबको इकट्ठा करेगा।
وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیوں تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ بے شک جو میری حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ جہنم جس کی وعید پیران ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جا ان میں۔ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت پھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا، سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا، اے فرستان گانے الہی، وہ مہم کیا ہے؟ فرستاد گانے الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہیں گی۔ پھر جب یہ فرزنداد لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ فرستادے کا مطلب ہوتا ہے ایجنٹ۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیوں، یہ میرے مہمان ہیں،
میری فضیت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخرکار پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اور ایکا والے ظالم تھے اور آئکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح آتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پروازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہ سوری حامد بھائی، اگر آپ مجھے موقع دے دیں کیونکہ ہمیں نکلنا ہے، ہماری آگے کچھ جاوید بھائی، میں آپ ہی کا نام لے رہا تھا، 1 منٹ ذرا آپ کھول دیجیے گا۔ اچھا، ابھی جاوید رفیق بھائی پڑھیں گے، اس کے بعد جو بھائی بھی اویلیبل ہے نا ریڈنگ کے لیے وہ ذرا ہینڈ ریز کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جاوید بھائی شروع کیجیے سورہ نحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے اور وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سرین وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح
تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامات رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، اور ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا یہ چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بڑ بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور ان کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر جب قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں مار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے ہیں۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے
متکبروں کے لیے. جزاک اللہ خیر جاوید بھائی, جزاک اللہ خیر. جزاک ڈاکٹر اللہ, پرویز شکریہ. بھائی پڑھیں گے اس سے آگے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیپ ٹاپ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے, میں موبائل سے پڑھتا ہوں. جی, تو پڑھنے میں مشکل تو نہیں ہے آپ کو؟ جی جی, وہ لیپ ٹاپ میں نیٹ ورک پرابلم ہوگی تو میں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. سہیل بھائی پڑھ لیں گے, آپ کو موبائل سے پڑھنے میں مشکل ہوگی. سہیل بھائی آپ پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے, بڑا اچھا گھر ہے. متقیوں کا دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو. ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کے سوا اب وہ کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اسی طرح کی ڈٹھائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہو گئیں, اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل کر پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو, مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں. یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, اور ایسا کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. اور رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا, اور بس وہ ہو جاتی ہے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ ایسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے بھی جب بھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا, اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے, اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کی
ان کو زمین میں دنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جب انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح آج اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے آگے سر بے سجود ہے، اور ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ خدا نہ بنا لو، اور وہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کے دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گڑھ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو یہ خود چاہیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے کا کلونس چھا جاتی ہے اور بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے کچھ دھندلا سا ہے جی، متصف کے کرنے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت کا کامل ہے۔ جزاک اللہ خیر سہیل بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد اس سے آگے پرویز بھائی آپ پڑھ لیجئے، ڈاکٹر پرویز بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو وہ زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بلا ہی بلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب اس سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔
ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبب موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جی یہاں میں یہ کلیئر کر دوں، یہ جو لفظ ہے نا ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بیل ہوتی ہے نا جو اسٹرکچر پہ چڑھائی جاتی ہے، لکڑی وغیرہ کے اسٹرکچر پہ اس کو چڑھاتے ہیں بیل کو، اس اسٹرکچر کو ٹٹی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے کسی چیز کے اوپر جب پردہ وغیرہ لٹکاتے ہیں تو اسے بھی جس چیز میں لٹکایا جاتا ہے پردہ تو اسے بھی ٹٹی کہا جاتا ہے اردو کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے۔ آگے چلیے۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ دار بن جائیں، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام، دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور اس میں اسے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں ایک یکساں ہیں؟ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ساجد بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔
کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے کہ جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا۔ پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرمانبردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے نبی، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے اپنے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کا آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔
پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ حفیظ الرحمان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دی۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام دیا۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے ان کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے ان باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً
اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے وہ حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو. وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. ہاں، ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے. جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی. الحمدللہ آج ہم نے یہ 14واں سپارہ مکمل کر لیا ہے اردو ترجمے کے ساتھ اپنے اس دورہ قرآن میں. انشاءاللہ کل جو ہے 15واں سپارہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ.